अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इकरा टीवी। मैं हूं रजा अब्बास। हेडलाइंस में शामिल करेंगे आज की ताज़ा खबरें। इलेक्शन कमीशन और सियासी जमातों में इल्जामात का तबादला जारी। इलेक्शन कमीशन ने कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। बच्चा पार्टी की मौज मस्ती खत्म, दोबारा स्कूल जाने का वक्त आ गया। सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मौसम गर्मा की तातीलात के बाद स्कूल दोबारा खुल गए। नाअहल वजीर आजम नवाज शरीफ की तबीयत में बेहतरी, पिम्स अस्पताल से अडयाला जेल मुंतकिल कर दिए गए। इलेक्शन में शिकस्त के बाद मौलाना फजल रहमान होशो हवास खो बैठे, आर्मी चीफ के बयान से अपनी मर्जी का मतलब निकाल लिया। तब्दीली बलोचिस्तान भी पहुंच गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बलोचिस्तान अवामी पार्टी में बलोचिस्तान में हुकूमत बनाने पर इत्तेफाक हो गया। इलेक्शन में कामयाबी के बाद तहरीक इंसाफ में ओहदों की दौड़ तेज हो गई। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की ख्वाहिश है कि वो ज़िमनी इलेक्शन लड़कर पंजाब की वजारत आला संभालें। अफगानिस्तान में बम धमाके और झड़पों में 26 अफराद जाँ बहक और 60 जख्मी हो गए। भारत सरकार का मकबूजा कश्मीर में ना खत्म होने वाला जुल्म का सिलसिला जारी। मकबूजा कश्मीर में तैनात भारतीय गवर्नर का सियासी नजरबंदों के खिलाफ एक और जालिमाना इकदाम। काले कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत नजरबंद कश्मीरियों को भारतीय जेलों में मुंतकिल करने पर कानूनी कतगन खत्म कर दी। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात रेफरेंस की समाअत 7 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने गुज़िश्ता 9 माह के दौरान करप्ट अनासिर से 2 अरब 20 करोड़ रुपए वसूल करके कौमी खजाने में जमा करवाए। अवाम के लिए खुशी की खबर सामने आ गई। निगरान हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वफाक के बाद पीपल्स पार्टी पंजाब में भी अपोजिशन बेंचों पर बैठेगी, किसी की गैर मशरूत हमायत नहीं करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में मुकीम पाकिस्तानियों ने एदी फाउंडेशन को 50 एम्बुलेंस अतिया की हैं। ये एम्बुलेंस एदी फाउंडेशन ऑस्ट्रेलिया के इंचार्ज हामिद खान ने कराची में फैसल एदी के हवाले की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निजी स्कूलों को गर्मियों की छुट्टियों में फीस लेने की इजाजत दे दी। इलेक्शन मुहिम के दौरान गैर इखलाकी जुबान इस्तेमाल करने पर साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक ने इलेक्शन कमीशन से गैर मशरूत माफी मांग ली। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर अमीर मुकाम को कल 2 अगस्त को तलब कर लिया।
ڈنمارک میں خواتین کے نقاب کرنے پر پابندی کے قانون کا اطلاق آج سے ہوگا۔ مسلمان خواتین نے پابندی کے خلاف احتجاج کرنے کا اعلان کر دیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، تفصیلی خبریں شامل کرتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ الیکشن کمیشن میں اور سیاسی جماعتوں میں الزامات کا تبادلہ جاری۔ الیکشن کمیشن نے کل جماعتی کانفرنس میں چیف الیکشن کمیشنر کے استعفے کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سیکرٹری الیکشن کمیشن بابر یعقوب نے کہا کہ اے پی سی میں چیف الیکشن کمشنر کے استعفے کا مطالبہ سامنے آیا، جس کی سختی سے مذمت کرتے ہیں۔ اگر کسی امیدوار کو کسی حلقے یا پولنگ اسٹیشن سے شکایت ہے تو قانون کے مطابق اس کا ازالہ کیا جائے گا۔ کوئی شکایت ہے تو آئین میں دیے گئے طریقے پر عمل کریں۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن تمام کامیاب اور ہارنے والوں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ عوامی رائے کا احترام کرتے ہوئے انتخابی رائے کو نہ صرف تسلیم کریں بلکہ جمہوری عمل کے لیے مثبت کردار ادا کریں۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ الیکشن کی شفافیت اور غیر جانبداری اس عمل سے ظاہر ہوتی ہے کہ ملک کے طول و عرض میں الیکشن وقت پر مقرر ہوئے، ان میں ووٹرز کی کثیر تعداد نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا اور ووٹر ٹرن آؤٹ 52% رہا۔ انہوں نے کہا کہ نتائج میں تاخیر پر صوبائی الیکشن کمشنر آروز اور پریزائڈنگ آفیسر سے وضاحت طلب کی ہے۔ بابر یعقوب نے مزید کہا کہ عام انتخابات شفاف اور غیر جانبدارانہ ہوئے۔ فافین اور یورپی مبصرین نے الیکشن کو آزادانہ، منصفانہ اور غیر جانبدارانہ الیکشن قرار دیا۔ یہ قوم کی جمہوری فتح اور اعزاز کی بات ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن نے تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ کے لیے متعدد اقدامات کیے۔ مسلم لیگ نون کی درخواست پر نیب سے درخواست کی گئی کہ ان کے امیدواران کو ہراساں نہ کیا جائے۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ کمیشن نے الیکشن کے تمام مراحل تک عوام تک فوری رسائی کو یقینی بنانے کے لیے متعدد اقدامات کیے اور ملک کی تاریخ میں پہلی بار 85,000 پولیس اسٹیشنوں کا سروے کرایا گیا اور صوبائی حکومتوں کو سہولت دینے کا کہا گیا، جبکہ یہ پہلا الیکشن ہے جس میں خواتین کی بطور ووٹر اور امیدوار شرکت کو سب نے سراہا۔ بچہ پارٹی کی موج مستی ختم، دوبارہ اسکول جانے کا وقت آ گیا۔ سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں موسم گرما کی عام تعطیلات کے بعد اسکول دوبارہ کھل گئے۔ سندھ میں 2.5 ماہ کی تعطیلات کے بعد آج صوبے بھر کے اسکول دوبارہ کھل گئے، تاہم چھٹیوں کے بعد پہلے روز کے باعث اسکولوں میں حاضری معمول سے کم ہے۔ محکمہ تعلیم سندھ کی جانب سے موسم گرما کی 2 ماہ تعطیلات 15 جولائی کو ختم ہو گئی تھیں، تاہم انتخابات کے باعث اس میں مزید 15 روز کا اضافہ کیا گیا اور اس طرح صوبے میں 2.5 ماہ تک اسکول بند رہے۔ بلوچستان کے گرم علاقوں میں بھی موسم گرما کی طویل تعطیلات ختم ہونے کے بعد اسکول دوبارہ کھل گئے۔ محکمہ تعلیم بلوچستان کا کہنا ہے کہ صوبے کے گرم علاقوں میں 17 اضلاع شامل ہیں، جن میں سبی، لسبیلا، گوادر، تربت، جعفر آباد، نصیر آباد، جھلمکسی سمیت دیگر اضلاع شامل ہیں۔ خیبر پختونخوا میں بھی سرکاری اسکول آج سے کھل گئے اور طلباء طالبات نے اسکولوں کی جانب رخ کیا۔ نائب وزیر اعظم نواز شریف کی طبیعت میں بہتری، پیمز اسپتال سے اڈیالہ جیل منتقل کر دیے گئے۔ ذرائع نے اقرا نیوز کو بتایا کہ نواز شریف کی جانب سے فوری اڈیالہ جیل منتقل کیے جانے کے مطالبے کے بعد انہیں سخت سیکیورٹی میں جیل منتقل کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ ڈاکٹرز کا مشورہ تھا کہ نواز شریف مزید کچھ روز ہسپتال میں قیام کریں، تاہم نااہل وزیر اعظم کا اصرار تھا کہ انہیں جیل منتقل کیا جائے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ نواز شریف کی حالت ابھی بھی مستحکم نہیں اور ان کے مختلف ٹیسٹوں میں نتائج مختلف آ رہے ہیں۔ نواز شریف کی منتقلی کے بعد پیمز اسپتال نے ان کی میڈیکل رپورٹ جاری کی ہے، جس میں ان کی صحت کو تسلی بخش قرار دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں ڈاکٹرز نے تجویز دی کہ نواز شریف بار بار جیل بھیجنے کا اصرار کر رہے ہیں، لہٰذا ان کو جیل بھیج دیا جائے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ نواز شریف کی بائیں ٹانگ اور سینے کے درمیان آپریشن کے نشانات واضح ہیں۔ خیال رہے کہ نواز شریف کو سینے میں تکلیف کے باعث اتوار کو پیمز اسپتال کے کارڈک سینٹر منتقل کیا گیا تھا۔ احتساب عدالت نے 6 جولائی کو ایون فری ریفرنس کا فیصلہ سناتے ہوئے سابق نااہل وزیر اعظم کو مجموعی طور پر 11 سال قید کی سزا کا حکم دیا تھا، جس کے بعد 13 جولائی کو لندن سے وطن واپسی پر انہیں ایئرپورٹ سے ہی گرفتار کر کے اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا تھا۔
دوسری جانب نگراں وزیر داخلہ پنجاب شوکت جاوید نے کہا کہ نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ میں ایسی تجویز نہیں آئی کہ انہیں علاج کے لیے باہر بھیجا جائے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شوکت جاوید نے کہا کہ نواز شریف کو ڈاکٹروں کی ہدایت پر پیمز اسپتال میں رکھا گیا ہے، جب تک ڈاکٹرز کہیں گے نواز شریف اسپتال میں رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے اسپتال جانے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان میں ہر طرح کا علاج موجود ہے، پاکستان میں دل کے امراض کا بھی بہت اچھا علاج ہوتا ہے۔ میڈیکل رپورٹ میں ایسی تجویز نہیں آئی کہ نواز شریف کو علاج کے لیے باہر بھیجا جائے۔ نگراں وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی رپورٹیں بہتر ہیں اور مرض کی ہسٹری بنوانا آج کل کوئی مشکل کام نہیں۔ بھارت سرکار کا مقبوضہ کشمیر میں نہ ختم ہونے والا ظلم کا سلسلہ جاری۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق متعلقہ ادارے ریاستی انتظامی کونسل نے بدنام زمانہ کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ میں شامل کشمیری نظربندوں کو ریاست سے باہر بھارت کی جیلوں میں منتقل کرنے کی شک کو ختم کرنے کی منظوری دے دی ہے، جس سے کشمیری سیاسی نظربندوں کو اپنے خاندانوں سے بہت دور بھارت کی جیلوں میں منتقل کرنے کا راستہ ہموار کیا گیا ہے۔ ریاستی انتظامی کونسل نے 11 جولائی کو اپنے تیسرے اجلاس میں پبلک سیفٹی ایکٹ، جسے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے غیر قانونی قانون قرار دیا ہے، کہ سیکشن 10 کو ختم کرنے کی سفارش کی تھی۔ اس شک کے تحت جیلوں میں نظربند جموں کشمیر کے پشتی باشندوں کو بھارتی جیلوں میں منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ترمیم بھارت گورنر کی منظوری کے بعد 13 جولائی سے نافذ العمل ہے۔ پبلک سیفٹی ایکٹ ایک ایسا قانون ہے جس کے تحت کسی بھی شخص کو عدالتی کارروائی کے بغیر 3 ماہ تک جیل میں ڈالا جا سکتا ہے، اور اس میں مزید 6 ماہ، 1 سال یا اس سے زیادہ کی توسیع کی جا سکتی ہے۔ گزشتہ 3 دہائیوں سے ہزاروں معصوم شہریوں اور نوجوانوں کو اسی کالے قانون کے تحت سالہ سال تک جیلوں میں سڑایا جا رہا ہے۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات ریفرنس کی سماعت 7 اگست تک ملتوی کر دی گئی۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ جات ریفرنس کی سماعت احتساب عدالت میں ہوئی۔ سماعت میں گواہ واصف حسین دوسری بار احتساب عدالت میں پیش ہوئے۔ استغاثہ کے گواہ واصف حسین نے 11 نوٹیفیکیشن عدالت میں جمع کروا دیے، جبکہ اپائنٹمنٹ سے متعلق تمام آرڈرز بھی احتساب عدالت میں جمع کروا دیے گئے۔ اسحاق ڈار کے خلاف ریفرنس کی مزید سماعت 7 اگست تک ملتوی کر دی گئی۔ اسحاق ڈار ایون فیلڈ ریفرنس میں بھی مفرور ملزم کی حیثیت ریڈ وارنٹ رکھتے ہیں۔ چند روز قبل نیب نے انہیں واپس لانے کے لیے جاری کیے تھے۔ انہیں ایم ڈی پاکستان ٹیلی ویژن تعیناتی کیس میں بھی مفرور قرار دیا جا چکا ہے۔ قومی احتساب بیورو نے گزشتہ 9 ماہ کے دوران کرپٹ عناصر سے 2 ارب 20 کروڑ روپے وصول کر کے قومی خزانے میں جمع کروائے۔ نیب نے گزشتہ 9 ماہ کی کارکردگی رپورٹ جاری کی، جس میں بتایا گیا ہے کہ قومی احتساب بیورو نے کرپشن کے مختلف مقدمات میں نامزد 323 افراد کو گرفتار کیا۔ اس کے علاوہ نیب نے ملک کے مختلف علاقوں میں قائم احتساب عدالتوں میں ایون فیلڈ ریفرنس سمیت 1200 سے زائد ریفرنسز دائر کیے، جن میں سے بیشتر پر فیصلہ آ چکا ہے۔ کارکردگی رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کرپشن کا الزام ثابت ہونے پر ریفرنس میں نامزد افراد کو احتساب عدالتوں سے قید اور جرمانے کی رقم ادا کرنے کی سزائیں سنائی گئیں۔ نیب کے مطابق عدالتوں سے سزا یافتہ مجرمان سے 2 ارب 20 کروڑ روپے وصول کر کے قومی خزانے میں جمع کرائے گئے۔ نیب کی جانب سے عدالتوں میں دائر تمام ریفرنسز کی جلد سماعت کے لیے مزید درخواستیں دائر کی جائیں گی، تاکہ کرپٹ عناصر کے خلاف احتساب کا عمل تیز ہو سکے۔ عوام کے لیے بڑی خوشخبری آ گئی۔ نگراں حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نگراں حکومت کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتیں نہیں بڑھائی جائیں گی۔ اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے کی سفارش کی تھی۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اگست میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رہیں گی۔ یہ فیصلہ عوام کو ریلیف دینے کے لیے کیا گیا ہے۔ قیمتیں جی ایس ٹی اور دیگر ٹیکسز میں ایڈجسٹمنٹ کر کے برقرار رکھی گئی ہیں۔ گزشتہ ماہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی گئی تھی، جس کے بعد اوگرا نے دوبارہ قیمتیں بڑھانے کی سفارش کی تھی۔ پیٹرول 4 روپے 26 پیسے فی لیٹر سستا
जबकि हाई स्पीड डीजल 6 रुपये 37 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया था। निगरां हुकूमत के वजीर इत्तलात अली जफर ने कहा था कि निगरां हुकूमत अवामी शिकायत से मुतल्लिक मुकम्मल आगाह है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वफाक के बाद पंजाब में भी अपोजिशन बेंचों पर बैठेंगे, किसी की गैर मशरूत हिमायत नहीं करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना था कि अगरचा हमारे नुमाइंदों की तादाद कम है तो क्या हुआ, पंजाब में डटकर अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। जनूबी पंजाब सूबा कोई कठपुतली जमात नहीं, सिर्फ पीपल्स पार्टी ही बना सकती है। उन्होंने दो टोक मौक़िफ़ अख्तियार करते हुए कहा कि हम किसी की गैर मशरूत हमायत नहीं करेंगे। हमारी हमायत और मुखालफत सिर्फ अवामी मसाइल की बुनियाद पर होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने जरदारी इलेक्शन की शफाफियत पर एतराज़ करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफ़ा का मुतालबा कर चुके हैं। इनका कहना है कि हम इंतखाबात के नताइज को मुस्तरद करते हैं, मगर पार्लियामेंट जाकर भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में मुकीम पाकिस्तानियों ने ईदी फाउंडेशन को 50 एम्बुलेंस अतिया की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया में मुकीम पाकिस्तानियों ने एक बार फिर 50 एम्बुलेंसेज अतिया की हैं। ये एम्बुलेंसेज मरीजों और ज़ख्मियों की मदद के लिए इस्तेमाल होंगी। ऑस्ट्रेलियन पाकिस्तानियों की जानिब से छोटी, मीडियम और बड़े साइज़ की ट्रांसपोर्ट गाड़ियाँ खरीदी गई, जिन्हें बादज़ां एम्बुलेंसेज के तौर पर तैयार किया गया। ये एम्बुलेंसेज पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ऑपरेट करेंगी। हालिया इजाफे के बाद ईदी एम्बुलेंस की तादाद 2000 हो गई है। ईदी फाउंडेशन ऑस्ट्रेलिया के इंचार्ज हामिद खान का कहना है कि गुज़िश्ता बरस ऑस्ट्रेलिया में मुकीम पाकिस्तानियों ने 32 एम्बुलेंसेज अतिया की थीं। अब्दुल सत्तार ईदी के इंतकाल के बाद ईदी फाउंडेशन को शदीद माली बुरहान का सामना था, ताहम अब दोबारा लोगों ने दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट एम्बुलेंस सर्विस को फंड्स देना शुरू कर दिए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निजी स्कूलों को छुट्टियों के दौरान फीस लेने की इजाजत दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने निजी स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों में फीस लेने के केस की असरनो समाअत की। दलाइल सुनने के बाद अदालत ने निजी स्कूलों को गर्मियों की छुट्टियों में फीस लेने की इजाज़त दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने गर्मियों की छुट्टियों में फीस वसूली से रोक दिया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करके मामला वापस हाई कोर्ट भिजवा दिया था। इलेक्शन मुहिम के दौरान गैर अखलाकी जुबान इस्तेमाल करने पर साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक ने इलेक्शन कमीशन से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी मुहिम के दौरान परवेज खटक की गैर अखलाकी जुबान इस्तेमाल करने के मामले की समाअत हुई। समाअत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने की। परवेज़ खटक की जानिब से इनके वकील इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए और परवेज़ खटक की जानिब से तहरीरी जवाब जमा कराया। अपने जवाब में परवेज़ खटक ने इलेक्शन कमीशन से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली और लिखा, अपने अल्फाज पर शर्मिंदा हूँ और गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर अमीर मुकाम को कल 2 अगस्त को तलब कर लिया। नैब हुकाम के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर अमीर मुकाम पर आमदन से ज़्यादा असासे बनाने का इल्ज़ाम है और उनके असासों की इंक्वायरी की जा रही है। नैब के मुताबिक अमीर मुकाम पर इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर में जायदादें, जबकि स्वात, शांगला और पेशावर में ज़रई अराजी ख़रीदने का इल्ज़ाम है। नैब खैबर पख्तूनख्वा इससे पहले भी मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर अमीर मुकाम को तलब कर चुका है और उन्होंने नैब में पेशी से मुआज़रत करते हुए वक्त तलब किया था। डेनमार्क में खवातीन के निकाब करने पर पाबंदी का कानून का इतलाक आज से होगा। डेनमार्क में अवामी मकामात पर ख्वातीन के निकाब पहनने पर पाबंदी का इतलाक आज से होगा। निकाब पर पाबंदी के बायस अब ख्वातीन पूरे चेहरे को ढांप नहीं सकेंगी, ताहम सर पर स्कार्फ पहनने की इजाज़त होगी, क्योंकि ये बाज़ मज़ाहिब की रवायत है। कानून के मुताबिक अवामी मकामात पर निकाब पहनने वाली ख्वातीन को $150 का जुर्माना देना होगा। ख्वातीन का कहना है कि निकाब पहनना हमारा हक है, कोई हमें रोक नहीं सकता। हम ख्वातीन बाहिम्मत और आज़ाद हैं, ये हमारा हक है कि हम जो चाहें पहने। हम निकाब पहनना नहीं छोड़ सकते, ये हमारी शनाख्त है। इस किस्म के हथकंडों और इम्तियाजी सलूक से सियासतदानों या मुल्क को कोई फायदा नहीं होगा। इलेक्शन में शिकस्त के बाद मौलाना फजल रहमान अपने होशो हवास खो बैठे, आर्मी चीफ के बयान से अपने मर्जी का मतलब निकाल लिया। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने आर्मी चीफ का बयान समझे बगैर अपनी मर्जी का मतलब निकाल लिया।
سپہ سالار کا بیان الیکشن مہم کے دوران ہونے والے دہشت گردی میں ملوث قوتوں کے خلاف تھا۔ تفصیلات کے مطابق مولانا فضل الرحمان کو الیکشن میں بدترین شکست کا جھٹکا تھا یا کچھ اور۔ آرمی چیف کے دہشت گردوں کے خلاف دیے گئے بیان کو اپنا مطلب پہنا دیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا تھا کہ پاکستانیوں نے ووٹ کا فرض نبھا کر دشمن طاقتوں کو ہرا دیا۔ آرمی چیف نے ووٹ کی طاقت سے دہشت گردوں کو شکست دینے کی بات کی تھی۔ افغانستان میں بم دھماکوں جھڑپوں میں 26 افراد جاں بحق جبکہ 60 زخمی ہو گئے۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق صوبہ فرا کے ضلع بالا بلاک میں سڑک کے کنارے نس بم پھٹنے سے 11 افراد جاں بحق اور 40 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق بم سے سیکیورٹی اہلکاروں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی، تاہم ایک مسافر بس اس کی زد میں آ گئی۔ جاں بحق اور زخمی ہونے والوں میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ داعش نے کارروائی کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ دوسری طرف جلال آباد میں مسلح افراد نے ایک سرکاری عمارت میں گھس کر فائرنگ کر دی، جس میں مزید 15 افراد جاں بحق اور 20 زخمی ہو گئے۔ حملے کے وقت سرکاری عمارت میں غیر ملکی امدادی تنظیموں کے ساتھ اجلاس ہو رہا تھا۔ سرکاری عمارت میں مسلح افراد اور فورسز میں جھڑپ 5 گھنٹے تک جاری رہی۔ مسلح افراد نے کئی شہریوں کو یرغمال بنا لیا تھا۔ اے ایف پی کے مطابق ایک مسلح شخص نے عمارت کے گیٹ پر دھماکہ کیا اور 2 حملہ آور اندر داخل ہو گئے، جس کے بعد ہلاکتیں ہوئیں۔ علاوہ ازاں صوبہ پکتیا میں مسلح افراد نے 22 مسافروں کو اغوا کر لیا۔ اسی طرح صوبہ ننگ نہار میں خودکش حملے میں داعش کے مخالف مقامی ملیشیائی کا اہم کمانڈر جاں بحق۔ حملہ آور نے کمانڈر حیات خان کو نشانہ بنایا۔ الیکشن میں کامیابی کے بعد تحریک انصاف میں عہدوں کی دوڑ تیز ہو گئی۔ شاہ محمود قریشی نے خواہش کی ہے کہ وہ ضمنی الیکشن لڑ کر پنجاب میں وزارت اعلیٰ سنبھالیں۔ ذرائع کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی تاحال مرکز میں کسی عہدے کے لیے قائل نہ ہو سکے۔ شاہ محمود قریشی پنجاب میں عبوری وزیر اعلیٰ کا سیٹ اپ چاہتے ہیں اور ضمنی الیکشن لڑنے تک پنجاب میں عبوری وزیر اعلیٰ کے خواہاں ہیں۔ شاہ محمود قریشی پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے ذرائع کا کہنا ہے کہ شاہ محمود قریشی کا پارٹی میں اپنا گروپ بھی نہیں، ابھی تک مرکز میں کسی اور ذمہ داری کے لیے قائل نہ کر سکا۔ تاہم رضامندی کی صورت میں شاہ محمود قریشی کو مرکز میں مرضی کی وزارت یا قومی اسمبلی کی اسپیکرشپ بھی مل سکتی ہے۔ دوسری جانب شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پارٹی چیئرمین عمران خان جو بھی حتمی فیصلہ کریں گے انہیں قبول ہوگا۔ تبدیلی بلوچستان میں بھی پہنچ گئی۔ پاکستان تحریک انصاف اور بلوچستان عوامی پارٹی میں بلوچستان میں حکومت بنانے پر اتفاق ہو گیا۔ اقرا نیوز کے نمائندے کے مطابق بلوچستان عوامی پارٹی کے وفد نے بنی گالہ میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے ملاقات کی، جس میں دونوں جماعتوں میں وفاق اور بلوچستان میں حکومت بنانے پر اتفاق ہوا۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے بلوچستان عوامی پارٹی کے صدر جام کمال خان کا کہنا تھا کہ بلوچستان کی ترقی کے لیے بی این پی وفاق میں کسی کے ساتھ چل سکتی ہے تو وہ پی ٹی آئی ہے۔ ان کے ساتھ مل کر وفاق اور بلوچستان میں ایک بہتر حکومت بنائیں گے، جبکہ تحریک انصاف کے ساتھ سینٹ الیکشن میں بھی تعاون رہا ہے۔ بغیر کسی شرط کے تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کا اعلان کیا۔ جام کمال کا کہنا تھا کہ ایک ٹیم کی صورت میں بلوچستان اور پاکستان کی عوام کے لیے کام کریں گے اور مل کر بلوچستان کے مسائل کے حل کے لیے طریقہ کار نکالیں گے، جبکہ ہم نے بغیر کسی شرط کے تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی حمایت سے بلوچستان میں سادہ اکثریت سے بھی آگے بڑھ چکی ہیں اور یہاں سے بہت اچھا پیغام لے کر بلوچستان جا رہے ہیں۔ بلوچستان اور وفاق میں ٹیم ورک کے تحت کام کریں گے۔ دوسری جانب تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین کا کہنا تھا کہ قوم کو مبارکباد دیتا ہوں، تمام معاملات طے کر لیے گئے ہیں، بلوچستان اور وفاق میں ٹیم ورک کے تحت کام کریں گے۔ جام کمال سے بہت مثبت بات چیت ہوئی، تمام نکات پر ہمارا بلوچستان عوامی پارٹی کے ساتھ اتفاق رائے ہو گیا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ بی این پی کا حق ہے کہ وزیر اعلیٰ ان کی پارٹی کا ہو۔ کچھ عناصر بلوچستان میں عدم استحکام دیکھنا چاہتے ہیں۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ کچھ عناصر ایسے ہیں جو بلوچستان میں عدم استحکام دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ہم نے بلوچستان میں بی این پی کے ساتھ مل کر چلنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ نئی سوچ بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اہم پیش رفت ہوگی۔ فی الوقت نیوز بلیٹن سے اتنا ہی۔ مزید تازہ خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ اقرا tv.pk۔